अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 6 मार्च जुमे का दिन है और आज फिर बात करेंगे कि पिछले 24 घंटों में ईरान, इसराइल और अमेरिका की इस जंग में किस मुल्क को कितना नुकसान हुआ और किसका पलड़ा भारी रहा। हम रोजाना की बुनियाद पर आपको वो तमाम तरह इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आखिरी 24 घंटों में इन दोनों मुल्कों के दरमियान पेशरफ्त हुई हो। तो आज की सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका कहना यह था कि हम ईरान को बिल्कुल खत्म कर देंगे क्योंकि ईरान दुनिया भर के लिए खतरा बन चुका था। अगर हम आइंदा 2 हफ्ते मजीद इंतजार कर जाते तो ईरान जो है वो जोहरी ताकत बन चुका होता और पूरे खित्ते के लिए वो नुकसान देता। मजीद उनका ये कहना था कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास फिलहाल एटमी ताकत नहीं है, वो जोहरी कुव्वत नहीं रखता, उसके बावजूद वो 2 एटमी मुल्कों के साथ जंग में इन्वॉल्व है, तो आप अंदाजा लगाए अगर उसके पास एटमी ताकत होती तो फिर वो क्या हशर करता। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। मजीद उन्होंने कहा कि ईरान में अब किसी किस्म की कोई एयरफोर्स मौजूद नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं और नेवी के तमाम तर जहाज जो है उनको समंदर के अंदर डबो दिया गया और ईरान जो है इस वक्त बिल्कुल कमजोर हो चुका है। उनका तकरीबन 60 से 70% जो मिसाइल बनाने की जो जगह है या जहां से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं उन मकामात को भी नकारा बना दिया गया और अगले मरहले में जो है हम एक बड़ा सरप्राइज ईरान को देने जा रहे हैं। और ईरान ने हमसे मुज़ाकरात की बात की लेकिन हमने जो है वो कैंसिल कर दी और कहा कि अब मुज़ाकरात का वक्त नहीं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा झूठ बोला गया है। इसको पूरी दुनिया जो है वो अया कर रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो वाहिद शख्स था जो इस जंग के दौरान जो है जिसने सबसे पहले मुज़ाकरात की पेश की। आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत के बाद ईरान को मुज़ाकरात की पेश करने वाला जो है वो डोनाल्ड ट्रंप था। फिर उसके बाद जो है वो अब्बास इराक्ची जो कि ईरान के वजीर दिफा भी हैं और तमाम तरह अमूर को संभाल रहे हैं, उन्होंने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस मुतालबे को या इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि हम जो है अब बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब हम आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेंगे। लेकिन उसके बाद अब फिर जो है वो इनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान तमाम तरह कोशिशें मुज़ाकरात की जारी रखे हुए लेकिन अब हम ईरान को तबाह करके रहेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो ऐलान किया गया। मजीद उनका यह कहना था कि हम फैसला कर चुके हैं कि ईरान में अगला जो भी लीडर आएगा वो मेरी जाती मर्जी का होगा। यानी कि वहां पर जो एक सियासी रजीम की कई अरसे से बातें चल रही थी अब वो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है। मतलब कि जो उसके अंदर था डोनाल्ड ट्रंप के जो ज़हन में था, जो उसकी सोच थी, वो अब दुनिया के सामने अया हो चुकी थी। वो हमेशा यही बात करता आया था कि मैं किसी किस्म के कोई सियासी रजीम की बात नहीं कर रहा बल्कि ईरान के अंदर मौजूद जो जितनी भी वो तनसीबात है जो जोहरी हैं उनको ख़त्म करने का इरादा रखता हूँ। लेकिन अब जो है उसका असल जो चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया है कि हम ईरान के अंदर अपनी मर्जी का हुक्मरान लेकर आएंगे और मुजतबा खामनाई जो कि आयतुल्लाह खामनाई के बेटे हैं वो किसी सूरत भी उसको रहबर आज़म नहीं बनाया जा सकता। वो पूरी दुनिया के लिए खतरा होंगे और वो अपने बाप की पॉलिसीज को जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसी वजह से जो है हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम अगर कोई भी नया वहां पर ईरानी सुप्रीम लीडर बनेगा जो आयतुल्लाह खामनाई की पॉलिसीज को आगे बढ़ाएगा तो उसको फौरी तौर पर कत्ल कर दिया जाएगा। ये धमकी दी गई है इसराइल और अमेरिका की जानिब से। उसके बाद जी इसके बाद ईरान की तरफ से रद्द अमल देखने को मिला। अब्बास इराक्ची ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया कि हमने एक मरतबा भी अमेरिका से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की और अगर वो मुज़ाकरात की पेश करेंगे हम फिर मुस्तरद करेंगे क्योंकि हम एक तवील जंग के लिए तैयार हैं। हम अपने आयतुल्लाह खामनाई साहब का शहादत का बदला लेंगे और उन तमाम बच्चों का जो स्कूल में शहीद किए गए हैं और वो तमाम नौजवान जो उस बहरी जहाज में मौजूद थे जो इंडिया की जाने मेहमान बनकर गया था और उसके ऊपर जो है बैनुल अक़वामी पानियों की खिलाफ वर्जी करते हुए जो है अमेरिका ने उनको निशाना बनाकर शहीद किया। हम उन सब का बदला लेंगे और हम किसी किस्म के मुज़ाकरात की जो पेशकश है उसको मुस्तरद करते। और मजीद उन्होंने बड़ा चैलेंज किया अमेरिका को कि अमेरिका जो है बार बार बातें कर रहा है कि हम फौजी जमीनी फौजें दाखिल कर देंगे ईरान के अंदर, ईरान को खत्म कर देंगे एंड वी आर वेटिंग फॉर अमेरिकन। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका का इंतजार कर रहे हैं, आए हमसे जंग करें, हम उनके लिए जो है वो बैठे हैं और मुकाबला करने के लिए बैठे हैं, किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठे। तो एक बड़ा स्टांस लिया गया है ईरान की जानिब से। यानी कि आज छठा रोज है, हमने देखा कि ईरान में भी बेतहाशा तबाही देखने को मिल रही है। 1200 से ज्यादा अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं। तेहरान
کو بڑی طرح متاثر کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ کئی بڑے ممالک جو ہیں, بڑے شہر جو ہیں ایران کے, ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ایران کی جانب سے اس طرح کے بیانات جو ہیں یہ ان کے پازیٹیو جو ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا امریکہ کے اوپر, اور ان کو جو ہے مزید پریشان کرے گا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر آج بھی ایران جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم طویل جنگ کے لیے جاری, تو اس کا مطلب انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے. اور مزید ایران کا دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس اتنے میزائل موجود ہیں کہ ہم دنیا کو ہر نئے روز سرپرائز دے سکتے ہیں اور طویل جنگ کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک بڑا بیان تھا, اور اس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ آئندہ آنے والے دنوں میں رکنے والی نہیں ہے. اور جو اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے ہیں کہ ہم ایران کو ختم کر چکے ہیں, اس کی ایئر فورس, ڈیفنس سسٹم, تمام چیزوں کو ختم کر چکے ہیں, وہ بھی شاید اب ہمیں ہوا میں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے اتنا بڑا بیان, اگر یہ سب ہوتا تو عباس عراقچی اتنا بڑا بیان نہ دیتے. اس کے علاوہ جی اسرائیل اور امریکہ کے چھٹے روز بھی حملے جاری رہے. آج جمعے کے دن جو ہے وہ ایک یونیورسٹی اور ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا. اس کی ایرانی میڈیا نے بھی تصدیق کی, اور 25 افراد کو شہید کیا گیا. اور ایک فٹ بال اسٹیڈیم جو ایران کے اندر موجود تھا اس کو بھی اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مکمل تباہ کیا گیا. مطلب وہ جتنے بھی حملے تھے وہ آج کے روز بھی جاری رہے. اسرائیل اور امریکہ کی مشترکہ کارروائیاں جاری رہیں. آج جمعے کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکن سولجر سے مل کر جو لائن روئر کے نام سے, جو ان کے دھاڑنے والا شہر کے نام سے جو ایک آپریشن لانچ کیا ہوا ہے, اس کو مزید آگے بڑھانے کی جو ہے وہ امریکن سولجر سے بات کی, امریکن حکام سے بات کی کہ اس کو مزید آگے بڑھائیں, اس مشن کو اگلے مرحلے میں لے کر جائیں. اس کے علاوہ ایران کی جانب سے بھی 20ویں لیئر جو ہے حملوں کی جاری ہے, اور ایران کی جانب سے خیبر شکن میزائل تلابیب پر اور ان کے سمیت اسرائیل کے باقی علاقوں پر داغے گئے ہیں. اور بھاری نقصان جو ہے وہ ان عمارتوں کو ہے, جانی نقصان اتنا نہ ہو سکا اسرائیل کے اندر, لیکن جو ہے وہ عمارتوں کا اور جو ہے وہ پیسے کا تحاشا نقصان اسرائیل کو دیکھنے کو ملا ان خیبر شکن میزائل کے. اس کے علاوہ مزید ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ آج جمعے کے روز مزید ابراہم لنکن جو کہ طیارہ بردار ان کا بیڑا ہے, ایک جنگی جہاز ہے, اس کو مزید نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے, اور مزید جو ہے اس پر میزائل اور ڈرون داغے گئے. اور جس کے بعد جو ہے ان کا دعویٰ ہے ایران کا کہ ہم نے ان کو خلیجی ممالک کی جو ایک رینج تھی, جو ایک ڈومین تھی, اس سے باہر کر دیا. مطلب اس وقت جو 50 سے زیادہ تر حملے کیے جا رہے تھے امریکہ کی جانب سے, اس جہاز کو خلیجی ممالک کی سرحد سے باہر نکالا جا چکا ہے. یہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے, اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ اگلے مرحلے میں ایسے ہتھیار استعمال کریں گے جو دنیا نے نہ دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے. اب بھی مزید جو ہے وہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو دنیا نے اب تک نہیں دیکھے. تو وہ کون سے میزائل ہیں ہم آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن آج جمعے کے دن جو ہے ہمیں ان حملوں میں متواتر کمی دیکھنے کو ملی. جو ایران پچھلے روز جو حملے کیے تھے اس سے پہلے جو پچھلے مسلسل 5 دنوں سے حملے کر رہا ہے ان میں اور آج کے حملے میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی ہے. مزید ایران کے حملوں نے بحران میں موجود اسرائیلی سفارت خانے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. اس کے ساتھ کویت میں امریکی فوجی اڈے کو تباہ کر دیا گیا. مطلب خلیجی ممالک میں اب تک جو ہے ان کے حملے جاری ہیں ایران کی جانب سے, اور وہاں پر موجود پہلے امریکن سفارت خانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا, آج کے روز جمعے کے روز اسرائیلی سفارت خانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور ایران کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈوں کے حملوں کے نتیجے میں ہم نے 500 امریکن فوجی ہلاک کر دیے. لیکن امریکہ اس نیوز کو, اس خبر کو شائع نہیں کر رہا, وہ صرف چند امریکن فوجی کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر رہا ہے, باقیوں کو چھپایا جا رہا ہے کہ ان کے جو جذبے ہیں وہ پست نہ ہو جائیں. اس کے علاوہ مزید ابو ظہبی میں ڈرون حملے کیے گئے ایران کی جانب سے, اور اس میں نیپالی اور پاکستانی شہریوں کے زخمی ہونے کے اطلاعات ہیں. کسی قسم کی کوئی ہلاکت کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی, لیکن پاکستان اور نیپالی جو افراد تھے وہ زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں. مزید ایران کی طرف سے سعودی عرب کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ روز بھی ایک اعلان کیا تھا کہ ایران ہم پر حملے کر رہا ہے, اس کے باوجود ہم امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے ایران کے خلاف. اور ایران کی جانب سے ایک بڑا اس کا خیر مقدم کیا گیا اور شکریہ ادا کیا گیا ہے ایران کی جانب سے. اس کے علاوہ بات کریں تو یونیسیف کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بتایا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایران, اسرائیل اور امریکہ کی اس تاحال جنگ میں پچھلے 6 دنوں کے اندر تقریباً 200 سے زائد بچے جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. اور بچے جو ہیں وہ جنگیں کا آغاز نہیں کرتے, لیکن نتیجے جنگوں کے بچوں کو بھگتنے پڑتے ہیں, اور بچے بھی ان جنگوں کے اندر جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں. اور یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے کہ 200 افراد میں سے جو ہے وہ 181
80 بچے جو ہیں وہ ایران میں مارے گئے ہیں، اسرائیل اور امریکہ کی بمباری کی وجہ سے 3 بچے جو ہیں وہ اسرائیل میں مارے گئے ہیں اور باقی لبنان میں مارے گئے. مطلب تو یہ ہوا کہ ان 200 بچوں کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ تمام رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. دنیا بھر کا اصول ہے کہ جب آپ کسی چیز پر اٹیک کرتے ہیں تو سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بناتے، ان کے فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہیں، فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں، فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن بچوں کو نشانہ بنانا، سویلینز کو نشانہ بنانا، یہ اسرائیل اور امریکہ کی جو ایک غلیظ پالیسی ہے وہ جاری ہے اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ فلسطین کے اندر بھی جینوسائیڈ جو اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، تو یہ اسرائیل کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگا کہ 200 بچے مار دیے. وہ اس طرح کے جرائم کرتا رہتا ہے اور وہ دنیا کا ایسا چودھری بنا ہوا ہے کہ کوئی ملک بھی اس کی مذمت کرنے کو تیار نہیں، اس کو برا کہنے کو تیار نہیں، اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں. اور مزید یہ کہ اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایران پر مزید حملے جاری رکھیں گے اور ایک اضافی ہمارے پاس سرپرائز موجود ہے جو اب تک ہم دنیا کے سامنے نہیں لے کر آئے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ایران نے یہ جنگ جاری رکھی تو ہمیں مزید اس طرح کے اضافی سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے. یہ تمام تر وہ انفارمیشن تھی جو پچھلے 24 گھنٹوں میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں ہوئی ہے. اب یہاں پر میں ایک انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کبھی وہ ایرانی عوام سے کہتا ہے کہ آپ نکل کر ایک سیاسی رجیم لے کر آئیں، کبھی وہ ایران کے ملحقہ جتنے بارڈرز ہیں وہاں پر موجود جو باغی گروپس ہیں ان کو کہتا ہے کہ آپ ایران میں زمین کے ذریعے قبضہ کر لیں، کبھی وہ اسپین سے مدد مانگتا ہے، کبھی وہ جناب برطانیہ سے مدد مانگتا ہے، کبھی وہ فرانس سے مدد مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی امریکہ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی فوج موجود ہے، ہمارے پاس یہ موجود ہے، وہ موجود ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ میں پھنس چکا ہے اور امریکہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے اور امریکہ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے. اب تک اطلاعات کے مطابق امریکہ کو 200 ارب سے زائد ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے. یہ بہت بھاری رقم ہے اگر دیکھا جا سکے، اور اس دفعہ جو ہے وہ امریکن عوام بھی ناخوش ہے اپنے اس اسٹان سے امریکہ کے اور امریکہ کے اس حملے کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے مزید جو بیانات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں مختلف جرنلز کی وجہ سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح ایران کو مزید مکمل تباہ کر دیا، ہم نے ایران کے ڈیفینس سسٹم کو تباہ کر دیا، لیکن وہ جنگ کے لیے تیار ہے. تو وہ جنگ کے لیے کیوں تیار ہے؟ کیونکہ ان کے پاس بیک اپ میں کوئی چیزیں موجود ہیں. میرے خیال سے ایران کے پاس ایران کی بے حد تباہی ہو چکی ہے. اگر ہم یہ کہیں بحیثیت پاکستانی یا ایران کے ساتھ جو ہماری وابستگی دینی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ ایران کا نقصان نہیں اور ایران ہی حملے کرتا جا رہا ہے، یہ غلط ہوگا. ایران کا بے تحاشا نقصان ہو چکا ہے، لیکن ایران جو ہے ان نقصانات کو برداشت کر رہا ہے اور وہ برداشت کرتا آیا ہے. لیکن یہ نقصان جو اسرائیل اور امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل کو پہلی مرتبہ اتنا بڑا نقصان دیکھنے کو مل رہا ہے. شاید اس لیے وہ اتنے زیادہ ہمیں ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں، ہوا بے ساختہ نظر آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ باڈی لینگویج نظر نہیں آ رہی جو وہ پہلے دن ایک آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایک پارٹی میں بیٹھ کر جو ہے وہ ڈانس کر رہا تھا اور عجیب قسم کی باتیں کر رہا تھا، ہمیں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی. تو میرے خیال سے اگر حقیقت میں دیکھا جائے آن گراؤنڈ ریالٹی اسرائیل اور امریکہ نے ایران کو بے تحاشا نقصان پہنچا دیا ہے اور وہ نقصان شاید امریکہ اور اسرائیل کو اتنا نہیں ہوا جتنا ایران کو ہوا ہے. لیکن ذہنی اگر ہم توازن کی بات کریں، ہم کانفیڈنس لیول کی بات کریں، اگر ہم آن گراؤنڈ نہ بات کریں، ویسے بات کریں کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے کہ نہیں، تو وہ ایران برتری لے چکا ہے. وہ اس طرح کے ان کے کئی ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے اور امریکہ کی ایک جو دنیا کے اوپر دھات بیٹھی ہوئی تھی، ایک طاقت کی ایک دھات تھی کہ ہم کسی ملک سے بھی لڑ سکتے ہیں، تو وہ ایک ایسا ملک جو ایٹمی طاقت بھی نہیں رکھتا اس نے اسرائیل اور امریکہ کو ناکو چنے چبا دیے. تو یہ جو ہے میرے خیال سے برتری ایران کو جو ہے وہ دوسرے انداز میں برتری ضرور ملی ہے، لیکن نقصان جو ہے وہ ایران میں زیادہ ہوا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا.